Assalamu alaikum dear viewers. Hope everyone will be fine. आज हम फ्लैटविस की फिलॉसफी के दूसरे लेक्चर के साथ में हाजिर हूँ। आज हम फ्लैटू के आइडियल स्टेट को डिस्कस करेंगे, उसके फीचर्स को डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने अभी तक मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो बराए मेहरबानी मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करते हुए बेल के आइकॉन ज़रूर क्लिक करें ताकि जो नई वीडियो आती हो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आपसे कोई वीडियो मिस ना हो। क्योंकि वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स के जितने भी फिलासफर हैं इनके तमाम फिलासफर की फिलासफी पर हम रोशनी डालेंगे। उसके वीडियो लेक्चर मैं बनाऊंगा और इस चैनल पे अपलोड करूंगा, इसलिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूरी है, लाजमी है, और ताकि आपसे कोई वीडियो मिस ना हो। तो शुरू करते हैं प्लेटो के आइडियल स्टेट को। प्लेटो के आइडियल स्टेट की थ्योरी उन्होंने द रिपब्लिक में पेश की थी, उनकी बुक द रिपब्लिक में। प्लेटो की स्टेट की बुनियाद जस्टिस पर है, उसकी आइडियल स्टेट की बुनियाद बेस जो है वो जस्टिस पर है। प्लेटो का आइडियल स्टेट एक रिपब्लिक है। इनके स्टेट में 3 कैटेगरीज के सिटीजन शामिल है, जिनमें आर्टिजन, ऑक्सिलरीज एंड फिलासफर किंग्स शामिल है। इनमें से हर एक की अपनी एक नेचर और सलाहियत है। जिनमें एक पर्टिकुलर कम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स की रिफ्लेक्शन है, यानी जी 3 कैटेगरीज के सिटीजन शामिल है, उनकी अपनी एक नेचर है, अपनी एक सलाहियत है, और इनके नेचर और सलाहियत में एक पर्टिकुलर एलिमेंट्स की कम्बिनेशन है जो कि एक पर्टिकुलर एलिमेंट्स की रिफ्लेक्शन करता है। इन 3 कैटेगरीज के सिटीजन में एक एफिटाइट शामिल है। एफिटाइट मीन्स यानी वो लोग जो कि डिज़ायर करते हैं बहुत ज़्यादा कि कोई नीड उसकी बहुत ज़्यादा हो, वो नीड को पूरा करने की डिज़ायर करते हैं। दूसरी तरफ दूसरी जो है वो स्पिरिट है। स्पिरिट के लोग वो लोग होते हैं जो कि जिनमें करेज होती है, हिम्मत होती है। तीसरी की वो रीज़न है। रीज़न पर वो लोग शामिल होते हैं जिसमें ये कैपेसिटी होती है कि वो सोचता है और वो सिचुएशन के मुताबिक सोचता है, जजमेंट करता है और लॉजिक की बुनियाद पर प्रॉब्लम्स को हल करते हैं। तो तीसरे नंबर पर ये रीज़न शामिल है। तो आर्टिसन को उनकी एफिटाइट या डिज़ायर के बुनियाद पर रखा गया है, क्योंकि इन आर्टिसन को डिज़ायर और एफिटाइट ने डोमिनेट किया हुआ है, इसलिए उनको अलग किया गया है ताकि जो मटेरियल गुड्स है ये मटेरियल गुड्स पैदा करे, क्योंकि उसकी डिज़ायर भी मटेरियल गुड्स के लिए होती है, अपनी ज़रूरियात को पूर्ण करने के लिए होती है। तो ये मटेरियल गुड्स की प्रोडक्शन के लिए बिल्कुल सुइटेबल है। दूसरे नंबर पर जो ऑक्सिलरीज है ये गार्डियन की क्लास है और उनकी सोल्स में स्पिरिट शामिल है, करेज शामिल है, उनके पास करेज है और करेज जो होता है ये स्टेट को किसी भी इन्वेजन से प्रोटेक्ट करने के लिए ज़रूरी होता है, इसलिए इसे ऑक्सिलरी की कैटेगरी में रखा गया है। तीसरे नंबर पर फिलासफर किंग्स है। ये फिलासफर किंग ये स्टेट के लीडर है। इनके सोल में रीज़न शामिल है कि ये सोचता है, ऑब्जर्वेशन करता है, जजमेंट करता है और लॉजिक की बुनियाद पर मसाइल को हल करता है। और ये स्पिरिट और फिटाइट के ऊपर है, जिसकी वजह नॉलेज है, उनके पास नॉलेज है, इसलिए ये वाइजली हुकूमत कर सकते हैं। प्लेटो की नज़र में फिलासफर किंग सिर्फ इलीट इंटेलेक्चुअल नहीं होते कि बस ये सिर्फ पॉलिटिकल लीडर्स है,
بلکہ مورل لیڈر بھی ہے، یہ اخلاقی نشوونما بھی کرتے ہیں لوگوں کی۔ آئیڈیل اسٹیٹ میں سٹیزن کی ہر ایک کلاس کی الگ الگ ڈیوٹی ہے، تاکہ وہ جو ڈیوٹی دی ہو گئی ہے، جو ڈیوٹی ان کے ڈٹرمائن کی گئی ہے، وہ ڈیوٹی سے اپنے ڈیوٹی سے ہٹ نہ جائے اور صرف اپنی ہی اوکوپیشن سے انگیج رہے، تاکہ اسٹیٹ کی افیئر اچھی طرح سے چل سکے۔ اب ڈسکس کریں گے پلیٹو کے آئیڈیل اسٹیٹ کے فیچرز کو، ان کے کریکٹرسٹکس کو۔ پہلی کریکٹرسٹک، کنسیپٹ آف جسٹس۔ جسٹس کیا ہے پلیٹو کے آئیڈیل اسٹیٹ میں؟ پلیٹو کے اکارڈنگ جسٹس یہ ہے کہ ہر ایک کلاس معاشرے میں وہ کام کرے جن کے لیے وہ نیچرلی فٹ ہے۔ پلیٹو کے مطابق تمام کلاسز اپنے اپنے اسپیسیفک فنکشن تک محدود رہیں گے، اور وہ اپنے سیلفشنس کو اسٹیٹ پر ڈیووٹ کریں گے۔ مطلب یہ ہے کہ جو ان کے جو ڈیزائر ہوتے ہیں کہ میں کہ آرٹیزن جو ہے وہ فلاسفر بننا چاہتا ہے یا سولجر بننا چاہتا ہے، تو یہ سیلفش جو ہے وہ اسٹیٹ پر ڈیووٹ کریں گے اور صرف اپنی ہی فنکشن جو ہے وہ پرفارم کریں گے۔ آرٹیزن اور سولجر، اس کے مطابق جو آرٹیزن ہے وہ سولجر نہیں بن سکے گا، اور جو سولجر ہے وہ فلاسفر نہیں بن سکے گا۔ اسے اپنے نیچر کے مطابق ہر کلاس اپنے نیچر کے مطابق فنکشن کریں گے۔ اس طرح اسٹیٹ کے اندر جسٹس فریویل ہو جائے گا۔ ان کے مطابق جسٹس ایک سوشل مورالٹی ہے، اور یہ مین کی ذمہ داری ہے۔ ان کے مطابق جسٹس ایک ورچیو ہے، ایک نیکی ہے، یہ نیکی کا دوسرا نام ہے۔ دوسری فیچر اس کی فلاسفر کنگز ہے۔ پلیٹو کے آئیڈیل اسٹیٹ میں گارڈین کی ایک نئی اور رولنگ کلاس بنائی گئی۔ انہوں نے ایک اپنے آئیڈیل اسٹیٹ میں گارڈین کی ایک رولنگ کلاس بنائی تھی، جو کہ صرف فلاسفر کنگز پر مشتمل تھی۔ پلیٹو نے فلاسفر کنگ کی ڈیفینیشن ایسی کی کہ فلاسفر کنگز ایک انڈیویژول ہے جو کہ نالج کے ساتھ بہت محبت کرتا ہے، اور پلیٹو کا یقین تھا کہ نالج ایک کامیاب حکمران کے لیے کی ہوتی ہے، نالج ہی کے ذریعے حکمران جو ہے وہ کامیاب ہوتا ہے۔ ان کے مطابق یا تو کنگ کو فلاسفر بننا چاہیے یا فلاسفر کو کنگ بننا چاہیے۔ تیسری فیچر کمیونزم ہے۔ کمیونزم ان آئیڈیل اسٹیٹ آف پلیٹو۔ پلیٹو کے مطابق پرائیویٹ انٹرسٹ اور پرائیویٹ افیکشن آدمی کو اپنی ڈیوٹی سے کمیونٹی میں لے جاتی ہے۔ جب ایک آدمی کی پرائیویٹ انٹرسٹ ہو، پرسنل انٹرسٹ اور اس کی پرسنل افیکشن ہو، تو یہ آدمی کو اپنے ڈیوٹی سے غافل کر دیتا ہے اور انہیں کمیونٹی میں لے جاتی ہے۔ اس وجہ سے پلیٹو نے گارڈین کلاس کے لیے کمیونزم کا آئیڈیا دیا ہے، جو کہ کمیونزم آف فیملی اینڈ کمیونزم آف پراپرٹی پر مشتمل ہے۔ کمیونزم آف پراپرٹی کے مطابق، پلیٹو کے مطابق، گارڈین کے پاس کوئی بھی پرائیویٹ پراپرٹی نہیں ہوگی۔ ان کو تمام ضروریات اسٹیٹ فراہم کرے گی۔ ان کی جتنی بھی ضروریات ہے ڈیلی لائف کے، وہ اسٹیٹ انہیں فراہم کرے گی۔ ان کے پاس کوئی بھی دولت نہیں ہوگی، تاکہ وجہ اس کی تھی کہ فلاسفر کنگ جو ہے وہ کرپشن نہ کر سکے۔ اس کے علاوہ انہوں نے فیملی کمیونزم پیش کی۔ ان کا کہنا تھا کہ پلیٹو جو تھے، انہوں نے صرف فلاسفر کنگز کے پرائیویٹ پراپرٹی کو ختم کر دیا، بلکہ ان کی فیملی کو بھی ڈینائی کیا۔ ان کے مطابق چلڈرن اور ویوز پرسنل اٹیچمنٹ اور پرسنل افیکشن کے ذرائع ہیں۔ جب کسی رولرز کی یا کنگز کی یا کسی بھی شخص کی ویوز ہو یا چلڈرن ہو، تو یہ ان کے ساتھ پرسنلی اٹیچ ہوتا ہے اور اس کے ساتھ پرسنل ان کے افیکشنز ہوتے ہیں۔ تو جب یہ کنگ اور فلاسفر کی پرسنل اٹیچمنٹ ہو
یعنی جب ان کی چلڈرن ہو، ان کی ویوز ہو، تو یہ پرسنل اٹیچمنٹ اور پرسنل افیکشن کے باعث بنے گی. یہ گارڈین کی راہ میں ان کے فنکشن کو ادا کرنے میں ایک رکاوٹ بن جائے گی. پلیٹو کے نزدیک فیملی کیا تھی؟ پلیٹو کے نزدیک فیملی یہ تھی کہ ایک ہی عورت کے ساتھ جو ہے نا سیکسول ریلیشن، یعنی کسی ایک عورت کے ساتھ جو کہ عمر بھر یا بہت عرصہ تک کسی کی سیکسول ریلیشن ہو تو یہ فیملی ہے. تو اس کے لیے انہوں نے ایک آئیڈیا پیش کیا. ان کے مطابق جو بچے ہوتے ہی عام ہوتے ہیں پیدا کرنے کے لیے، تو انہوں نے ایک آئیڈیا پیش کیا کہ اسٹیٹ کنٹرول سسٹم آف میٹنگ جو ہے اس کا بندوبست کریں گے. ایک کنٹرول سسٹم آف میٹنگ جو ہے بنائیں گے. میٹنگ سسٹم آف میٹنگ کیا ہوتی ہے کہ ایک ایسی سسٹم ہوتی ہے جس میں ایک عورت بہت سارے جو لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ سیکسول ریلیشن قائم کرتے ہیں، اور ان سیکسول کے ریلیشن کی وجہ سے ان کے بہت سے ان کے بچے پیدا ہوتے ہیں، چلڈرن پیدا ہوتے ہیں جس کا کہ والد کا فتح نہ ہو. تو پلیٹو نے بھی یہی ریکمینڈ کیا کہ میٹنگس کنٹرول سسٹم آف میٹنگ جو ہے یہ اسٹیٹ اسٹیبلش کرے. اس کے اگلی پلیٹو کے آئیڈیل اسٹیٹ کی اگلی فیچر جو ہے وہ سینسرشپ ان ایجوکیشن. سینسرشپ کیا ہوتی ہے؟ جب کوئی ایسی بک ہو، نیوز ہو، فلم ہو یا ڈرامہ ہو جس میں بے حیائی دکھائی گئی ہو یا کسی مذہب کی کا مذاق اڑایا گیا ہو یا سیکیورٹی کے لیے کوئی تھریٹ ہو تو حکومت اس پر پابندی لگاتی ہے، اس کو منع کرتی ہے، تو یہ سینسرشپ ہوتی ہے. تو اسٹیٹ پلیٹو کے مطابق اسٹیٹ کو کوریکولم، جو اسٹیٹ کے کوریکولم ہے اس پر سینسرشپ لگانی چاہیے، اور اسٹیٹ ہی صرف کوریکولم کو ڈیفائن کرے گی اور کنٹرول کرے گی، تاکہ ایسے ڈرامے اور شاعری، اس وقت جو کوریکولم تھی وہ ڈرامے تھے اور پوئٹری تھی، تو ایسے ڈرامے اور شاعری جو ہے وہ لوگ نہ دیکھے اور اس پر پابندی ہو جائے جس میں گاڈس کو برا بلا کہا گیا ہو یا اس کو گناہ گار کیا ہو یا اس میں بے حیائی پی لی گئی ہو. پلیٹو جو تھے وہ آزادانہ فنکارانہ ایکسپریشن کے جو ابسلوٹ رائٹ ہوتے ہیں، جو بالکل فری ہوتے ہیں، اس کے بالکل خلاف تھے اور اس کو بکواس کنسیڈر کرتے تھے. میوچل ایکسچینج سسٹم. پلیٹو کے مطابق معاشرے میں ہر کسی کے مختلف ضروریات ہوتی ہیں، مختلف ریکوائرمنٹس ہوتی ہے، اور وہ ان ریکوائرمنٹس اور ضروریات کو حاصل کرنا چاہتا ہے. تو پلیٹو کے مطابق اس کا اچھا طریقہ یہ ہے کہ سب لوگ میوچل گیدرنگ میں کام کرے، باہمی اشتراک سے کام کرے، اور جو ضروریات ہے وہ ایکسچینج کرے، ایک دوسرے کے ضروریات کو پورا کرے. اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ جو شخص کسی ضرورت میں ماہر ہو اس کو حاصل کرنے میں، تو وہ دوسروں کے لیے بھی وہ ضرورت پورا کرے. مثال کے طور پر اگر کوئی ذمہ دار ہے تو وہ صرف اپنے لیے فصل نہ اگائے بلکہ دوسرے لوگوں کے لیے بھی فصل اگائے. جو ٹیلر ہے تو صرف اپنے لیے کپڑے نہ سیے بلکہ دوسروں کے لیے بھی کپڑے سیے. تو یہ میوچل ایکسچینج تھی. میوچل ایکسچینج سسٹم پلیٹو کے آئیڈیل اسٹیٹ میں شامل ہے. ایجوکیشنل سسٹم کیا تھی؟ ایجوکیشنل پروگرام پلیٹو کے آئیڈیل اسٹیٹ میں. تو پلیٹو کے نزدیک تمام سٹیزن کے پاس یہ کیپیسٹی نہیں ہوتی کہ وہ فارم آف دا گڈ کو سمجھے، اس کو ریئلائز کرے. اور اس کے لیے پلیٹو نے جو مستقبل کے آرٹیزن تھے، ایگزیلریز تھے اور فلاسفر کنگز تھے، اس کے لیے ایک الگ الگ ایجوکیشنل پروگرام پیش کیا. پلیٹو نے فیوچر رولرز کے لیے میتھمیٹکس رکھا. ان کے نزدیک میتھمیٹکس مستقبل کے جو رولرز ہیں ان کے تھاٹس کو ڈیولپ کرنے کے لیے ایک پریسائز اور ابسٹریکٹ ماڈل ہے. تاہم نالج ان کے مطابق اس نالج کو صرف ڈائلیکٹیکل میتھڈ کے ذریعے حاصل کیا جا سکتا ہے، یعنی ڈائلاگ کے تھرو حاصل کیا جا سکتا ہے.
تاکہ جو تمام مفروضات ہیں ان کو ختم کیا جائے، وہاں پر جو مفروضات قائم تھے، کسٹم اور ٹریڈیشنس تھے، اس کو ختم کیا جائے، اور فارم آف دا گڈس کے لیے پرنسپل کو اس میتھمیٹکس سے ڈائلیکٹیکل میتھڈ کے ذریعے حاصل کیا جا سکے۔ اس کے بعد جو یہ میتھمیٹیکل اور ڈائلیکٹیکل اسٹڈی تھی، یہ کئی سال تھی، تقریباً 6 سال سے لے کر 20 سال تک تھی، اور 20 سال کی عمر کے بعد 15 سال تک یہ پبلک سروس کرتے تھے مختلف سیکٹر میں، اور مختلف سیکٹر میں پبلک سروس کرنے کے بعد پلیٹو کے مطابق اس گروپ میں جو بہترین لوگ ہوں گے، جو بہتر ہوگا، اس نے فارم آف دا گڈ کو انڈرسٹینڈ کیا ہوگا، سمجھا ہوگا، اور وہ فلاسفر کنگ بننے کے قابل ہوگا۔ کلٹیویشن آف مورلس، پلیٹو نے انسانی سول میں کردار کی نشوونما کے لیے، تاکہ جو انسانی سول ہے اس کی اچھی طرح سے نشوونما ہو سکے، اس کی جو کردار ہے، کریکٹر ہے، اس کی اچھی نشوونما کے لیے انہوں نے یہ ریکمینڈ کیا کہ بچوں کو اپنے نیچرل فیملی سے الگ کیا جائے، ان کی اپنے اصل باپ والدین سے جو ہے وہ الگ کیا جائے، اور انہیں اسٹیٹ کے حوالے کیا جائے، اور اسٹیٹ کے ان کی نگہداشت اور اس کی کریکٹر کی پرورش کرے گا، تاکہ وہ پراپر ایستھیٹک ایجوکیشن، جس میں ادب، موسیقی اور فزیکل ایجوکیشن شامل ہے، یعنی لٹریچر، میوزک اور فزیکل ایجوکیشن، یہ حاصل کر سکے، تاکہ جب اس کی کریکٹر کی سول میں کریکٹر کی پرورش ہو جائے گی اس کی، تو ریاست میں پائیدار انصاف قائم ہو سکے گا، اس میں جو ہے بالکل مضبوط انصاف جو ہے، جسٹس وہ قائم ہو سکے گا۔ ایکویلٹی فار بوتھ مین اینڈ وومین، پلیٹو کے ایجز کے دوران، اس کے وقت کے دوران ایتھنز میں صرف میل کے لیے سب رائٹس تھے، مین کے لیے سب رائٹس تھے، انہیں ایجوکیشن کی رائٹس تھی، اور وومنس کے لیے رائٹس نہیں تھے، وہ ایجوکیشن حاصل نہیں کر سکتے تھے۔ اس کے علاوہ جو ان کے نیبر میں جو اسٹیٹ تھی، اسپارٹا میں میل اور فیمیل دونوں کے لیے ایجوکیشن حاصل کرنے کے رائٹس تھے۔ تو پلیٹو زیادہ تر اسپارٹا کے پولیٹیکل سسٹم سے امپریس تھے، تو اس لیے پلیٹو نے کہا کہ مین اور وومن جو ہے اس کی کیپیبلٹی اور اس کی کیپیسٹی جو ہے یہ ایکول ہوتی ہے، اس لیے دونوں کو ایک قسم کی تعلیم دینی چاہیے، دونوں کو تعلیم ہی دینی چاہیے، ایجوکیشن دینی چاہیے، اور ایک قسم کی ایجوکیشن دینی چاہیے، اور دونوں کو ایک قسم کی فنکشن پرفارم کرنے چاہیے، دونوں کو ایک قسم کی فنکشن دینی چاہیے۔ اسٹیٹ وتھ 3 کیٹیگریز، پلیٹو کے نزدیک ہیومن سول 3 ایلیمنٹس پر مشتمل ہوتا ہے، جیسے کہ میں نے سٹارٹ میں کہا کہ یہ 3 ہیومن سول جو ہے 3 ایلیمنٹس پر مشتمل ہوتا ہے پلیٹو کے اکارڈنگ، جو کہ ایپیٹائٹ ہے، کورج ہے، اور ویزڈم ہے۔ اس طرح انہوں نے اس ٹیم کو 3 کیٹیگریز میں تقسیم کیا، جن میں اکنامیکل کلاس، ملٹری کلاس اینڈ رولر کلاس، اور پلیٹو کے مطابق یہ 3 کلاسز جو ہے، یہ 3 کلاسز ایپیٹائٹ، کورج اور ویزڈم کی 3 کلاسز ہے، یہ ریسپیکٹیولی بترتیب اکنامیکل کلاس، ملٹری کلاس اور رولر کلاس کو ریپرزینٹ کرتا ہے۔ نان انٹرفیرنس، پلیٹو نے جو کلاسیفیکیشن کی تھی 3 کیٹیگریز کی، 3 کلاسز کی اپنے آئیڈیل اسٹیٹ میں، انہوں نے ان 3 کیٹیگریز کو، ان کلاسز کو یہ بھی بتایا، انہیں خبردار کیا کہ وہ ایک دوسرے کے افیئرز میں، ایک دوسرے کے ڈیوٹی میں انٹرفیرنس نہیں کریں گے، اپنے ہی فنکشن تک وہ کنفائنڈ رہیں گے، اور اپنے ہی فنکشن وہ پرفارم کریں گے۔ اگر وہ اسٹیٹ کے جو دوسرے کلاسز ہیں ان کی
معاملات میں انٹرفیرنس کرے گا ان کے پھر تو اسٹیٹ کے جو افیئرز ہے وہ نہیں چلیں گے. اس طرح اگر وہ انٹرفیرنس نہیں کرے گا، اس کی انٹرفیئر نہیں کرے گا، تو جو اسٹیٹ کے جتنے بھی افیئرز ہیں یہ بالکل اسکیلڈ مینرز پر پرفارم ہوتے چلیں گے، اور اسٹیٹ جو ہے یہ اچھی طریقے سے اپنے افیئر کو پرفارم کرتا رہے گا. اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا ٹاپک آئیڈیل اسٹیٹ آف پلیٹو اختتام کو پہنچا. میں نے شارٹ اس کی جو فیچرز تھے وہ بیان کی. انشاءاللہ اگلے لیکچرز میں اس کی ایجوکیشن سسٹم، پلیٹو کی ایجوکیشن سسٹم، پلیٹو کی جسٹس پر، اس کے ایک سلیوری کی جو تھیوری ہے اس پر، اور جو دوسری تھیوریز ہے ان کی فلاسفی ہے اس پر تفصیل سے انشاءاللہ ان کو تفصیل سے ڈسکس کریں گے. لیکن آپ سب ویورز سے یہ ریکویسٹ ہے کہ کائنڈلی اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو کائنڈلی میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں، اور بیل کی آئیکن جو ہے اس کو ضرور پریس کرے تاکہ نئی آنے والی ویڈیو آپ سے مس نہ ہو. اس طرح آپ اس چینل سے پولیٹیکل سائنس کے مختلف ٹاپکس ہیں وہ آپ یہاں سے سیکھیں گے. تھینک یو سو مچ اینڈ اللہ حافظ.